الرحمن الرحیم نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ مدرسے نور العلوم کے زیر اہتمام بزم انوار شاہ ولی اللہ ماہانہ جلسہ، جس میں طلباء و طالبات کے نثری و نظمی اور تعلیمی مظاہرے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ میں ناظمہ محترمہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جلسے کی کارروائی کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے دعوت سے شروع کرتی ہوں۔ میں بہت اچھا کو دعوت دینا چاہتی ہوں، وہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ میں بہن خدیرہ کو دعوت دینا چاہتی ہوں، وہ آئے اب چادر شریف پیش کریں۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ پیش کیا جائے۔ اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور سب کی رونق زلفوں سے اللہ۔ شکر ادا کرنا ہے، نماز سے خوشی کا جنواز آتا ہے، نماز سے ہی چہرے پر نور آتا ہے، نماز سے ہی آسمان سے برکت اور زمین سے ہریالی اگتی ہے، نماز سے ہی جسم میں تازگی محسوس ہوتی ہے، نماز سے ہی موت آسان ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، پریشانی آئے تو نماز پڑھو، مصیبت کے پہاڑ سامنے ہو تو نماز پڑھو۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک ہم کو نماز کا نور عطا فرمائے۔ مسلمان صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول بت یا رب میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نک چورا اس رہے
दाखिल। बहन फौजिया को दावत देना चाहती हूँ, वो आए अपनी तकरीर पेश करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहद्दु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मा बाद। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म ज़रूरी क्यों है। बाग दुनिया के फूल इल्म से ही खिलते हैं, बाग दुनिया के फूल इल्म से ही खिलते हैं, बंदे और खुदा के रिश्ते अमल से ही बनते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इल्म क्या है, इल्म मुकाम है। आओ मैं बताती हूँ, सुनो गौर से। इल्म नूर है, इल्म सुरूर है, इल्म वजू है, इल्म शुरूर है, इल्म एहसास है। इल्म से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम मस्जिद में दामाद तक बने। इल्म से ही आसमानों पर धूम है, इल्म से ही जमीनों पर हरकत है, इल्म से ही हासिल करने वाले के लिए आसमानों पर फरिश्ते दुआ करते हैं, फजाओं में उड़ने वाले परिंदे तक दुआ करते हैं, पानी में रहने वाले मछलियों तक दुआ करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकता है। कदम कदम पर जिंदगी पर इस इल्म की ज़रूरत पड़ेगी। नमाज पढ़ो तो इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, ज़कात दो तो इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, हज करो तो इल्म की ज़रूरत पड़ेगी। खुदा कौन है, इल्म से ही पता चलेगा। दोज़ख क्यों बनाई गई, इल्म से ही पता चलेगा। जन्नत क्यों बनाई गई, इल्म से ही पता चलेगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, इल्म से ही दिमाग के पर्दे खुल जाते हैं, इल्म से ही दिल को रोशनी मिलती है, इल्म से ही अच्छे बुरे की तमीज़ होती है, इल्म से ही हाल और हराम की पहचान होती है, इल्म से ही इज्जत वाले ज़िंदगी की नकाब होती है। और मैं दुनिया से जहीलत का अंधेरा ख़त्म करने और आलिम की रोशनी अमन करती हूँ। अब मैं अपनी गुफ्तगू यही कलमे पर ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। मैं बहन आयशा को दावत देना चाहती हूँ, वो आए अपनी नाज़िल सलीम पेश करें। उनको नज़दीक लगा अच्छा पढ़ो बेटे बाबा। यस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाते शरीफ पेश करने से पहले एक मर्तबा दुर्दे शरीफ का नज़ारा पेश करना चाहती हूँ। देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर पर के सल्ले अला, चूम करके रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा ना तेरा तैबा, गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा, गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। और ख़वातीन जानती हैं कि बच्चियों पर हम दीनियात और पढ़ाई के साथ जो बच्चियाँ अच्छे पढ़ते हैं उन्हें
عالم کل صدر کا بھی درس دے رہے ہیں اور اس کی ذمہ دار ہمارے قابل عالمہ مفتیہ محترمہ عائشہ صدیقی صاحبہ اس کی نگرانگاہ ہے. میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی تقریر کریں. محترمہ عائشہ صدیقی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سنیے توجہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. محترم حضرات و طالبات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں اپنے ان مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور ان کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شرعیہ کے مطابق ہیں. قرآن کریم نے ایسے بندوں کو عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا ہے جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے. رحمان کے بندوں کی جب صفات پر غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً ان صفات کے حامل لوگ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابیوں کے مستحق ہیں. قرآن کریم نے ایسے بندوں کو عباد الرحمن کہا. ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ان کی سب سے پہلی صفت ہے عباد ہونا. عباد عبد کی جمع ہے. عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا غلام ہو. اس کا وجود، اس کے تمام اختیارات، اعمال سب آقا کے مرضی کے حکم پر دائر ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے ہر ارادے اور خواہش کو، اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے آگے رکھیں، اپنے رب کے مرضی اور حکم پر رکھیں. اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ والذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی اللہ کے نیک بندے زمین پر دبے پاؤں اور عاجزی سے چلتے ہیں. یعنی جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے، اتراتے ہوئے نہیں چلتے. یہ متکبرین کی شان ہے. شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں والذین یمشون علی الارض ہونا میں بہت آہستہ چلنا بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو صفت شمائل نبویہ میں منقول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا. اسی لیے سلف صالحین نے بتکلف مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامات تکبر ہونے کی وجہ سے مکروہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس طرح چلنے سے محفوظ فرمائے جس سے شریعت نے منع اور اسے ناپسند فرمایا ہو. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے مقبول بندے رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. عبادت میں شب بیداری کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وقت سونے، آرام کرنے کا ہے. اس میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور ریا و نمو کے خطرات بھی نہیں ہیں. اسی لیے عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے کیا جاتا ہے. اور تہجد کی احادیث میں بڑی فضیلت تم کو گناہوں سے روکنے والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی اور گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دن میں بھی اور رات میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو ان سے اعراض کرنے کی ہی کوشش کرنا چاہیے. ان کے جاہلانہ گفتگو کے جواب میں جاہلانہ باتیں نہیں کرنا چاہیے اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو. اور جب تم اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہو تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تم پر سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، یعنی وہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا ہے.
بیوقوف اور جاہلانہ گفتگو کے باتیں کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان سے انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، ہر لمحہ زندگی کو امانت الہیہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نیک بندے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ ہمارے سلف صالحین نے کہا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن ہمارا زمانے کے ماحول کے حساب سے ایسا ہو گیا ہے کہ ہم تولتے ہی نہیں بولتے ہی چلے جاتے ہیں، تولنا تو دور کی بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، عاجزی سے اور خاموشی سے رہنے کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یمشون کہ تم زمین پر عاجزی سے چلو، کیونکہ تم اکڑ کر چلنے سے نہ زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، اسی لیے عاجزی سے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بہت صفت ہے قرآن کریم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند گنوا کر اپنے مخصوص بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اعلیٰ ترین پیغاموں اور نصیحتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے یا بدی کے راستے پر چلتا ہے، وہ جنت کی شاہراہ کو اختیار کرتا ہے یا جہنم کی وادیوں کی طرف چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن میں شریک فرمائے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں بھی حقیقی کامیابی نصیب فرمائیں، تاکہ دنیا میں بھی سربلند ہو سکیں اور آخرت میں بھی اس کی حقیقی کامیابی عطا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔ میں بہن ثنا کو دعوت دینا چاہتی ہوں، ایک منٹ۔ وہ آئے اپنی تقریر پیش کرے۔ بہت خوب ماشاء اللہ۔ ادھر آئیے آگے۔ اور علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ کل نفسی آج کا میرا عنوان ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کل نفسی ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ موت کو یاد رکھنا عبادت ہے۔ موت اور قبر کو یاد رکھنے والے صحیح معنوں میں اللہ سے آواز سے بولیے۔ موت اور قبر کو یاد رکھنے والے صحیح معنوں میں اللہ سے حیا کا حق ادا کرتے ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنے والے لوگ ہی عقل مند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک انصاری صحابہ آیا اور سلام عرض کیا، پھر کہنے لگا، یہ رسول اللہ مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق اچھے ہو۔ انصاری نے عرض کیا، مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھے تیاری کرتے ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کو یاد رکھنے والا بنائے اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ چلو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں بھائی بچی کو دعوت دینا چاہتی ہوں، وہ آئے اپنی تقریر پیش کرے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے، آخرت میں ہمارا کوئی نہیں۔ آخرت میں نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ غرض ہر عزیز اپنے قریبی آدمی سے دور رہے گا کہ کوئی نیکی نہ مانگ بیٹھے
بیٹے، ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا میں تمہارا شوہر تھا، میں نے دنیا میں تم کو بڑی عزت دی، ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ بیوی کہے گی ہاں آپ میرے بہت اچھے شوہر تھے۔ شوہر کہے گا آج میں ایک مشکل میں پڑ گیا ہوں، میری نیکی کچھ کم ہو گئی ہے، تم اپنی نیکی میں سے تھوڑی نیکی مجھے دے دیتے تو تاکہ میری مشکل حل ہو سکے، لیکن وہ انکار کر دے گی اور کہے گی اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اسی طرح ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کے پاس جائے گی اور کہے گی میں تمہاری بیوی تھی، ہمیشہ آپ کا خیال رکھی، آپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ بیوی کہے گی آج میں ایک مشکل میں پڑ گئی ہوں، میری نیکی کچھ کم ہو گئی ہے، تم اپنی نیکی میں سے تھوڑی نیکی مجھے دے دیجئے، لیکن وہ انکار کر دے گا اور کربلا سے صبا جو آئی ہے، کربلا سے ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدرسے نور العلوم کے طلباء و طالبات نے اپنا نثری نظمی تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ مدرسے نور العلوم کے قیام کا بنیادی مقصد ہی دینی تعلیم کے ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دینا ہے، ہمارے مدرسے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک خانقاہی نظام بھی ہم چلاتے ہیں، ذکر اذکار کی مجالس بھی منعقد کرتے ہیں، اور اکابرین ملت کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا رفیق احمد نظامی جو جامعہ نظامیہ کے ایک قدیم اور عالم دین ہے، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ نصیحتیں ہمیں فرمائیں جس سے آپ کی دین اور دنیا میں ترقی ہو، کامیابی ہو۔ حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں۔ لگا دیجیے اس کو، لگا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ ومن اتبع ہداہم اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ محترم مولانا صوفی محمد عقیل انصاری صاحب اور ہمارے مدرسے کے معلمات، منتظمین اور پیارے بچوں، کتنی خوشی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے اس بستی میں، چھوٹی سی بستی میں آپ لوگوں میں ایک بار یہاں جمع ہوں، اللہ کے کلام کو سنیں، ذکر و اذکار سے اپنے قلوب کا تزکیہ کریں، تذکیر کریں۔ یہ محفلیں بہت کم ملتی ہیں، یہ محفلیں بہت غنیمت ہیں، یہ محفلیں اہل ایمان میں مراتب ہیں، درجات ہیں۔
شہداء صالحین صدیقین انبیاء کرام، سب سے اونچا مرتبہ انسانوں میں کسی کا ہے تو انبیاء کرام کا ہے۔ ان انبیاء کرام میں سب سے اونچا مرتبہ کسی کا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسے آپ پہ تعریف کا حق ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اتنا کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو اتارنے کے لیے جو قالب پسند کیا وہ آپ کا قلبی اثر ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین۔ تو بچوں آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو دل سے پڑھیے، قرآن کو دل میں اتاریے۔ قرآن جو ہے دلوں کا تزکیہ ہے، قرآن جو ہے قرآن کے ذریعے آپ کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، قرآن کے ذریعے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا کرتا ہے جو غیر قرآن کے جو اس کو عطا نہیں کرتا، اس کے پاس قرآن نہیں ہو۔ یہ بات کافی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ ورقا کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ قرآن سے کہا کہ تیری آخری منزل جو ہے وہ ہے جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہاں قرآن کے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، ذکر و اذکار کے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اس کتاب کے واسطے خبیثہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ کو علم کے نور سے منور ہو کے آراستہ ہو کے نور العلم کی آپ کو شمع بننا ہے، نور العلم کی آپ کو ہر بچے کو شمع بننا ہے۔ اور اس ملک میں جس میں رہتے ہیں یہاں پر ظلمتوں کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، دور مت جائیے۔ ہمارے محلے میں کتنے اندھیرے ہیں، جہالت کا ہے، بے حیائی کا ہے۔ ان تمام اندھیروں میں ہر بچے کو جو ہے ایک روشنی بننا ہے، ایک روشنی کا مینار بننا ہے۔ اور اسی طرح سے جو یہاں سرپرست مائیں جو بیٹھی ہیں کوشش کریں کہ میرا بچہ جو ہے اس نور العلم کا ایک مینار بنے۔ کرنا دین کا اہم جز ہے، دین کا بہت اہم جز ہے۔ ایک بات سنا کہ میں یہ جامع رسول کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ آپ رمضان میں اعتکاف فرمائے تھے، رمضان میں اعتکاف میں تھے، رمضان میں اعتکاف میں تھے۔ کہاں اعتکاف میں تھے؟ مدینہ منورہ میں اعتکاف میں تھے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ جی میری یہ مصیبت ہے، میری یہ مشکل ہے، آئیے ذرا میری مدد کیجیے۔ آپ مسجد کے باہر نکلے، باتوں باتوں میں مسجد کا اپنا حدود پار کر دیا، جا رہے ہیں آپ۔ انہوں نے یاد دلایا کہ حضرت آپ اعتکاف میں ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد کے باہر نکل گئے ہیں۔ ہمارے مولوی فتویٰ دینے کے ساتھ بھی مسجد کا دائرہ ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے حبیب پاک نے فرمایا کہ میں کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے 2 قدم چلوں، اس کی حاجت کو پورا کروں، میرے نزدیک جو ہے رمضان کے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ سبحان اللہ، میں کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلوں، اس کی حاجت کو پورا کر دوں، اس کے قدم جما دوں، تو رمضان شریف کے کہاں اعتکاف؟ یہاں نہیں، جامع مسجد میں نہیں، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں رمضان کے ایک اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی مشکل میں کام آنا، یہی چیز ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ اب دیکھیے نماز پڑھ لیتے ہیں آپ، ایک اور عبادت زکوٰۃ فرض کی گئی آپ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کے لیے کہا کہ مجھے اپنا قرض دو۔ سبحان اللہ، وہ مالک کی مہربانی ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہم سے مانگتا ہے مجھے قرض دو، کیا بات، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے گا؟ بھائی ہم کسی سے قرض مانگنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی کیا کروں بھائی، بہت ضرورت ہے۔ جا کے پوچھا تو اپنے بھائی کو پوچھا، بھائی کے پاس نہیں گیا تو چچا کے پاس گیا، بہت ہی مجبور۔ اللہ کو کھلا قرآن کی آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے؟ تو ابھی سے آپ کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ ہم جو ہے جس طرح سے اللہ نے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے، ہم نہیں کر سکتے، کم از کم جو ہے لوگوں سے لے کے کریں۔ تو یہ اس کی تربیت دی ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی ہماری جہت کی تربیت ہو رہی ہے، اور بہت اچھی جگہ آپ ہیں۔ واقعتاً یہ مدرسہ جو ہے نور العلم کہلانے کا مستحق ہے۔
ان باتوں کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے آنے کو یہاں قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو یہاں قبول فرمائے۔ یہ سمجھیے کہ ایسی محفلوں کو اللہ کا فرشتے ڈھانک لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جہاں کے ذکر ہوتا ہے تو فرشتے کیا گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ بازار میں چلے جاتے ہیں، نمائش لگی ہے چیزیں دیکھنے کے لیے، تو فرشتوں کی نمائش کیا ہے، غذا کیا ہے ان کی، ذکر اللہ ہے۔ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک بستی کے اندر، سلم بستی کے اندر، ایک بھری بستی کے اندر جہاں سب کچھ ہے، وہاں کچھ اللہ کو یاد کرے تو وہاں فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت یہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے کا کم از کم اتنا فائدہ تو ہے کہ آپ جو یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا، محروم نہیں جاتا یہاں سے، کچھ نہیں ملا تو کم از کم آپ جو ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے صاحب علیہ وسلم، ایک آدمی جب فرشتے کہتے ہیں کہاں گئے تھے، فلاں جگہ جو ہے حیدرآباد کے فلاں مقام پر ایک مدرسہ تھا، ایک جگہ تھی اور لوگ باہر جو شور شرابہ ہو رہا تھا، وہاں ذکر کی محفلیں ہو رہی تھی، ہم وہاں گئے تو وہاں وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے، اے اللہ آپ سے رحمت کو مانگ رہے تھے، اے اللہ اپنی گناہوں کی مغفرت چاہ رہے تھے، اے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تم گواہ رہو جو کچھ وہ مانگ رہے تھے میں نے انہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک آدمی آخر میں آیا تھا، تو اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، شروع سے نہیں تھا، آخر میں آیا تو اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ تو میری عزیز معلمات و طالبات، یہ خوش نصیبی کا موقع ہے آپ کو اس زمانے میں جو ہے، اور اللہ کے لیے راہ اللہ لوگ کام کرتے ہیں، تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے مدرسوں کے آپ دست و بازو بن جائیے، دست و بازو بن جائیے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے تعاون کیجیے، تعاون نہیں ہو سکتا ہے تعاون کرائیے، سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی نیکیاں اس میں جو ہے لکھ لے گا، اور یہ نیکیاں آپ کو اس وقت کام آئیں گی۔ اندازہ آپ کو نہیں ہوا کہ جو ہے نیکیاں کہاں سے ملے گی، کہاں سے ملی نیکیاں، تو پھر کہ تم نے فلاں جگہ کام کیا تھا، تم نے فلاں ایک تعلیم کی کفالت کی تھی، فلاں کو حفظ کروایا تھا، فلاں کے لیے یہ کیا تھا، فلاں کے لیے یہ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہمارا نامہ عمل جو ہے اتنا بھر جائے گا کہ ہم جو ہے وہاں دیکھتے رہ جائیں گے، زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ہماری لکھی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے جو گشت کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ نامہ اعمال جب پیش ہوگا ہمارے سامنے، اللہ کے رسول دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ یہ میرا باغ تھا، یہ میرا باغ تھا، یہ میرا گلشن تھا، یہ میرا گلستان تھا، جہاں سے میری سنتوں کی تعلیم ہو رہی تھی، جہاں سے میری محبت کی تعلیم ہو رہی تھی، جہاں سے میری عقیدت کی تعلیم ہو رہی تھی، ان چھوٹے بچوں کے دلوں میں میری محبت کے لوگ ڈال رہے تھے۔ اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں، معلمات بھی خوش نصیب ہیں، اور ناظرین مدرسہ بھی خوش نصیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کام لیا ہے۔ ان سب کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو قبول فرمائے، اس میں دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آج کے مصیبتوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ مصیبتوں کے زمانے میں اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ مصیبتیں آئیں گی لیکن جو ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس ملک میں رہ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ تمام چیزوں کا لحاظ کر کے کہ بدنصبی نہ ہو، کوئی جلد بازی نہ ہو، کوئی عجلت پسندی نہ ہو۔ ہمارے سامنے پورا مکی کا کردار ہے، 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کے اصحاب کرام کو ستایا گیا، بلال کو ستایا گیا، سب لوگ جو ہے سب لوگ جمے رہے، اور اسی طرح سے ضرورت ہے کہ ہم جمے رہیں اور سب استقامت کے ساتھ اس مدرسے سے چمٹ جائیں، اور جو ہے اس کی کوشش، اس کے تمام پروجیکٹوں سے تعاون کریں۔ اسی بات میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ قرآن کریم کو ہمارے سینے کے باہر بنا دے، ہمیں نور بنا دے، ہمارے مشکلات و مسائل کا حل بنا دے۔ اللہ اس مدرسے سے وابستہ تمام بچے بچیاں ان سب کو خوش رکھ، اللہ ان سب کو تو اپنے امان میں رکھ، اپنے حفظ امان میں رکھ، اللہ ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو خوش رکھ، اللہ ان بچوں کو خوش رکھ، ان بچوں کی حفاظت فرما، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے ان کو محفوظ رکھ، اللہ مدرسے کا تعاون کرنے والوں کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ ان بچوں کو جو ہے دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتہ یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔
इनामत का कर लेंगे, ऐलान कर लेंगे। गुफ्तगू सुनने को मिली जो हमारे लिए एक एक लफ्ज़ उस पर अमल करने के लायक हैं। अब मैं मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना रफ़ीक़ अहमद निज़ामी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज का जो महाना नसरी व नज़मी प्रोग्राम था उसमें तमाम बच्चों ने अच्छा मुज़ाहरा किया, लेकिन एक तरीक़ा है कि कुछ इनाम दिया जाता है, इसलिए बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए अव्वल दुवम और सुवम लड़कों में, अव्वल दुवम सुवम लड़कियों में इनामात दिए जा रहे हैं। जो और जिन्हें इनाम नहीं मिला है वो मायूस ना हो। अगले महीने फिर इजलास प्रोग्राम होगा। हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल उलूम में महीने की आखिरी जुमेरात को बच्चों का ये प्रोग्राम होगा। आप अगर ना मिले तो अगले महीने इंशाअल्लाह अच्छी मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो मैं तकरीर में इनाम अव्वल के लिए हमारे मोहम्मद रिजवान बाबा को बुलाता हूँ, वो आएँ और एप्पल की वॉच इनको दी जा रही है इनाम के तौर पर। इधर साइड में माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक बेटी। घड़ी से टाइम देखना, टाइम देख के वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर करना। उधर देखो ज़रा, इधर से देखते हुए इधर करो। तो अब मैं तकरीर में इनाम दुवम के लिए हमारी फौजिया बेगम साहिबा को बुलाता हूँ कि वो आएँ और अपना इनाम हासिल करें। ये लेडी वॉच माशाल्लाह फौजिया आपके लिहाज से लेडीज बात है। हाँ, हाथ में लेडी करने का पढ़िए आप जो है वक्त अच्छा का लिहाज करिए। और तकरीर में इनाम सुबम के लिए नौशीन सुल्ताना को बुलाता हूँ मैं। नौशीन सुल्ताना तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी अच्छी तकरीर की है। आपको ये इनाम सुबम के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को सबको पाबंदी है कि रोज़ाना कलमे का जिक्र करना है, तो उससे फ़ायदा होगा तो गिनने करने में। रोज़ाना के ज़िक्र अज़कार, जी, सुबह की दुआ, शाम की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, ये सब पढ़ते हैं। जी तो अब ये तकरीरी मरहला हो गया है। अब इंशाअल्लाह नात शरीफ के शोबे में अब्दुल रज़ाक़ बाबा से ख्वाहिश है कि वो आएँ और नात शरीफ का इनाम अव्वल हासिल करें। अब्दुल रज़ाक़ माशाअल्लाह। इधर साइड में, साइड में, वो साइड में आके उधर देखो बेटे, उधर देखो। इबादत है माशाअल्लाह, बहुत ही काबिल बच्चा है ये। ठीक है बेटी, जाओ। अब नात शरीफ के इनाम दुवम में हुबैरा तरूम ने अपनी दिलसोज आवाज़ में बहुत प्यारा नात पेश किए थे। मैं ख्वाहिश करता हूँ हज़रत से कि उन्हें वाच का तोहफ़ा दिया जाए। उधर देखो बेटे, सामने देखो, इधर देखो, ठहरो देते हुए लोग। अब नात शरीफ के तीसरे नंबर पर हमारे मोहम्मद समीर से ख्वाहिश है कि वो नात शरीफ के तीसरे नंबर के इनाम को हासिल करें। और जिन्होंने भी आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया वो तमाम खड़े होकर लाइन लगाएं, सबको इनाम दिया जा रहा है। जो भी आज के प्रोग्राम में शरीक हुए सब आइए, सबको एजाज़ी इनाम दिया जाएगा। चलाओ जल्दी आओ भाई, जो भी हिस्सा लिए आइए। हमारे सबसे पहले स्पीकर साहब आइए, चलो चलो जल्दी आओ। दो जो नाखूनों की सफाई के साथ माशाअल्लाह। देखिए नाखून की सफाई ज़रूरी है। नाखून जब बढ़ता है तो शैतान बैठ जाता है। तो मुसलमान औरत क्या करती है, नाखून को हमेशा साफ रखती है। सब में नाखून रखना जो है कि कुफ़ार का शेवा। चलो जल्दी आओ बेटे, यहाँ लाइन से आओ, वहीं ठहरो। काफिरों का शेवा है। मुसलमान बच्ची के नाखून काट दिए जाते हैं। तो आपको हज़रत की नसीहत को कबूल करते हुए तोहफ़ा कबूल कीजिए। चलिए आगे बढ़िए, माशाअल्लाह आगे बढ़िए। आप लोग दे रहे हैं माशाअल्लाह। चलो बेटे, आगे बढ़ जाओ। चलो माशाअल्लाह। हाँ देखो बेटे, कुर्सियाँ हटाओ जल्दी, तो नमाज़ पढ़ना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
चलिए रख दीजिए, हो गया। और कोई हिस्सा लिए क्या प्रोग्राम में आज के? नहीं है, चलिए जल्दी जो गद्दारी कर दी अपने साथ गद्दारी कर दिया, सही है नहीं है सही अपने साथ गद्दारी। मेरे हमदर्द मुझसे दर्द और जुल्म करे, दुआ खुदा से उनके दर्जों को बुलंद दी, सिकंदर जैसे का ठिकाना नहीं है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बाबा, सही आगे पीछे हो जाओ जरा। थोड़ा हटो आइए लेडीज आइए, लेडीज आइए।